The question for tonight: who are the Yazidi community in Iraq and why ISIS want them all killed? They have been living in Iraq and the Middle East even before Islam was started. I have many Yazidi followers on Twitter. Your explanation will definitely benefit them. And international media, I have a few reporters, journalists, etc., who work for CNN, Fox News, LBC. We're going to speak on the subject today. Who are Yazidis and what is their religion and why ISIS is killing them? Well, I don't think ISIS should have a reason to kill anybody. They are unreasonable creature and they're so strange. They're even killing Muslims. So it's not actually in the interest of the religion of Islam what they're doing. However, it is very interesting and it's very important to note that it has been projected by Wahhabis, Daesh, ISIL, that Yazidis are allegedly devil worshippers. This is what has been the fast spreading rumor that they are devil worshippers. This is an allegation. And another thing is that the Muslims, generally speaking, do not have enough knowledge about their own religion. And even those who are known to be Islamic scholars, their knowledge and their grasp on the knowledge is very superficial, and I can't even call it incomplete knowledge. It is just one layer of knowledge from many thousand layers of knowledge. There is a saying from Mevlana Room Jalaluddin, Neem Hakim Khatra-e Jahan, Neem Mulla Khatra-e Iman. Like half-baked a doctor is dangerous to your health. Similarly, a half-baked scholar is dangerous to your faith and understanding of the faith. Recently, they have set 19 Yazidi women on fire. They burnt them to death. And the reason was they refused them to become their sex slaves. And this was the reason why they were burned to death. Now, what has been spread as rumors is that the Yazidis are devil worshippers. Therefore, they do not have a right to live. Are you Muslim? You listen to my speech, and then you'll find out who I am. This is a very difficult question.
In this day and age, being a Muslim only covers one aspect of divine attribute. All these religions who have been established in this world come from different assorted manifestations of the divine splendor. Well, if you think I appear to be, in your eyes, like a Christian, does it really matter? Christians believe in God, Jews believe in God, Hindus believe in God, Muslims believe in God according to their own religions. So anybody who believes in God is good. And those who don't believe in God, it's none of our business. It is between them and God. I mean, we have not been delegated by God to punish those who don't believe in God. What we can do is that we believe in God. And if we believe in God, it's good for us. And if somebody doesn't believe in God, it's bad for them. What should I do if you don't believe in God? Nothing. It's his choice. If somebody doesn't want to believe in God, you can't force him to believe in God. If somebody can force him or her to believe in God, is only God. And God doesn't seem to be bothered whether or not somebody believe in him. Had God been bothered about this, he would have broken the legs and arms and he would have killed those people who don't believe in God. But he didn't do that. You're living in this world, you have sunlight available for you, you have water and air available to you, and you have all the luxuries of life available to you, whether or not you believe in God or you practice any religion. So the allegation upon Yazidis is that they are devil worshipper. It is just an allegation that they are devil worshippers. If you research their religion or their faith or their belief system, they believe in God. They do not worship the devil. Let me say it once again. Yazidis do not worship the devil. They believe in God. And those who are putting this false blame on them, they will be accountable to God on the day of judgment. And this Yazidi belief system pre-existed Islam. Wahhabis and ISIS and other terrorist groups, they think Yazidis are the followers of Yazid ibn Muawiyah. And this understanding of these people is purely based on ignorance. Or maybe they have concocted a story in order to make an excuse and go after these innocent Yazidi people. Well, the thing is, they are devil worshippers, allegedly, and ISIS don't like them. Then why do they want to have sex with them? They are unholy people, they are evil. Then why do you want to sleep with them? So their claim upon which they are
murdering and executing Yazidi people is based on a lie and their lust. However, in the light of Quran, I can safely say that Wahhabis and ISIS are devil worshippers. In the light of Quran, there is an ayah in Quran which says, "Have you not seen the man who has made the desire of his self as his Lord?" You're worshipping your nafs, shaitan jinn, who lives inside you. This word Yazidi comes from Izid, and Izid refers to God. Izid refers to God. So Yazidi means those who believe in God. Yazidi means those who believe in God. There are many people in this world who justify unholy and un-Islamic actions and deeds of Wahhabis and ISIS, and they call it pure Islam. And I understand they have this perception because they are not aware of the teachings of Islam. They're not aware of the true meaning of the Quran. Quran does not ask its followers to go and kill people if they don't believe in Islam. Whether it is Quran, whether it is Bible, whether it is Torah or Talmud, all these divine books are word of the same God. You cannot say Quran is greater than Bible or Bible is greater than Torah. The source is the same. It comes from same God. And for some reason, unfortunately, for any reason, violence to a certain degree has always been part of every religion. You read Bhagavad Gita of Sanatan Dharma, and you'll find out there is an element of violence. There have been war, Mahabharat, right? And then you read Torah, and you'll find out there has been, you know, incidents whereby violence was embraced, violence was chosen as an answer to the uprise of disobedience from people. And when you come to Quran, Quran is not a very easy book. Quran is a very mysterious kind of book and very sensitive book. It is not easy to grasp the meaning of the Quran easily without any divinely ordained mentor. Now, every single Tom, Dick, and Harry who translate Quran and tells us the interpretation of the Quran is an interpreter and mentor who is self-appointed, self-proclaimed interpreter, self-proclaimed Sheikhul Islam, self-proclaimed Islamic scholars. So this interpretation is not coming from a source appointed by God. The only true meaning of the word of God can come from a source which was ordained by God Himself. Wahhabism is not Islam.
Wahhabism is not even extreme form of Islam. Let me tell you about religions. Either you practice a religion or you don't practice a religion. There is no such thing as extreme form of Islam or moderate form of Islam. According to Quran, udkhilu silmin kafa, enter the religion of Islam thoroughly. So, acting upon the directives of God, acting upon the instructions of God, acting upon the decree of God completely and thoroughly is what you need. And if you call that extremism, it is not good. Word extremism does not mean anything in the context of being a religious person. You are supposed to follow the religion completely. But how do we see as liberal and moderate Muslims? What is a liberal Muslim? A liberal Muslim is one who believes in God, who follows Islam, and at the same time, he does things which he is not permitted to do. What is moderate Islam? There is no such thing in reality as moderate Islam. But what's wrong with is following the Islam thoroughly? What's wrong with it? If it is too bad to follow a religion, then don't follow it at all. I mean, I don't see that problem when you follow a religion very vigorously and very religiously and thoroughly, and you become a hateful person. No. Following a religion thoroughly will not make you a hateful person. Following a religion thoroughly will not incite you to kill others. What will incite you to kill others is based on your own opinion, which you have declared to be part of the religion. What is making you a hateful person? What is making you a fanatic? What is making you a terrorist is not coming from Quran or Islam. It is coming from your own perception. It is coming from your own understanding. If killing kafirin was an order from God, then why do you preach Islam? Why don't you simply kill everybody? If killing kafirin, let me say it again, if killing kuffar and kafirin is an order from God, then why do you preach the religion? And then next question is, everybody was a kafir at the time of Prophet Muhammad. Why did Prophet Muhammad preach the religion of Islam? Why didn't he kill them all? If you kill kafirin, then nobody would have become a Muslim. So this thought is not coming from God. This thought is coming from their own concocted and fabricated ideas, fabricated fantasies. As long as Yazidis are concerned, number one, they believe in God, they are not devil worshippers. Number two, even if they were devil worshippers, who are you to punish them? Who are you to punish them? God has appointed a time, a day, and that is called the Day of Judgment. This is when God will judge people. As long as somebody is still living,
He may ask God to forgive him, and God may forgive him. Why are you judging others? You cannot judge people until their file is closed and they have departed from this world. There is a time for repentance. According to Quran, God is often forgiving. He can forgive anybody. He does not need permission from anybody to forgive anyone. He can forgive anybody for any number of sins, for any extreme of disobedience, because He is God. So even if somebody is a devil worshipper, it is between him and God. You are not qualified by God to act on behalf of God. God has created hell and heaven, right? If you are punishing people here, then what about hellfire? But why are you judging people now when God is to judge people on the day of judgment? Why do you want to judge people before God does it? God is going to judge people. There will be witnesses. There will be angels. And on top of everything, your a'mal, your actions, your deeds will be presented in front of you, and your actions and deeds will speak for yourself. This is what you have done. This is what you have done. And God is just. God does not use the name of religion for His personal agenda. You want to rule the world and you're using the name of Islam and Quran. You want to fulfill your lustful desires. And in order to do this, you call Yazidis as devil worshippers. Okay? They are devil worshippers. They are kafirin. They cannot live. They must be killed. But then why do you want to have sex with them? Why are you making them your sex slaves? You want to screw a devil worshipper, but you don't allow them to live? That is funny. No one on earth, no one on earth is in a position to judge anybody. And the day of judgment, Yawmuddin, the day of judgment is the time when God will judge others. Why do you want to judge him now? Maybe tomorrow he wants to ask God for forgiveness. This is why God has appointed a time when you're done, when your time is over, when everybody has lived his and her life, and the world has come to a complete end, and there is no more life on earth or anywhere else. All are summoned in the court of God. This is the time when not any prophet, not any messenger, not any angel, only God will judge humanity. God will decide who is good and who is bad. Not you. If you're holding a sword or you're holding a gun and you're pointing at people and you're making an excuse that they don't believe in God, therefore they must be killed, you're not serving the purpose of your religion. You're actually bringing calamity upon your religion, and you're bringing a bad name for the religion. ان کے مذہب میں 5 وقت کی نماز بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کعبے کے بجائے یہ سورج کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں
اور دوسری جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دے گی، کیونکہ میں تو جب مجھے پتہ چلا تو میں تو بڑا یوں ہو گیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم نے ایم ایف آئی کے پلیٹ فارم سے خدا کے راز بیان کیے ہیں، اور ہم نے ہی سیدنا گوہر شاہی کے نالین مبارک کے صدقے میں ہم کو سرکار سے یہ توفیق ملی کہ ہم نے ان سربستہ جو اسرار ہیں ان پر گفتگو کی. کہیں اور سے یہ باتیں نہیں آئیں، نکلیں تو سرکار کے قدمین شریفین سے نکلیں. ہم نے بیان کیا کہ آدم صفی اللہ کی اولاد نے آپس میں شادیاں کیوں کی؟ تو سب بہن بھائی تھے. مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں. پھر ہم نے خود ہی ایکسپلین کیا کہ ایک اولاد حوا سے ہوئی، ایک نسل آدم صفی اللہ کے دائیں ران سے نکلی، ایک نسل ان کی بائیں ران سے نکلی. اس طرح جو آدم صفی اللہ کی ران سے نکلے تھے بچے، وہ حوا کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ حوا میں ان کا نطفہ نہیں تھا، ان کے اندر حوا کا خون یا نطفہ نہیں تھا، تو کوئی یعنی تعلق نہیں تھا، لہٰذا اس کی بات نہیں مانتے تھے. تو آدم صفی اللہ پھر ان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتے تھے اپنی ماں کی عزت کیا کرو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پاؤں سے نکلے ہیں، تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت کا کیا کریں گے؟ سمجھ گئے؟ تو ایک حوا کی اولاد ہو گئی اور دو نسلیں آدم کے رانوں سے نکلی. یہ یزیدی کیا کہتے ہیں؟ یزیدی کہتے ہیں کہ بھئی آدم اور حوا جب آئے تو ایک جار میں حوا کا نطفہ ٹھہر گیا اور ایک جار میں آدم کا ٹھہر گیا. تو جس میں حوا کا نطفہ تھا وہاں سے کیڑے مکوڑے ہی نکلے، اور جو آدم کا جار تھا جس میں آدم کا نطفہ تھا وہاں سے خوبصورت بچے برآمد ہوئے. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جو آدم سے نکلے، حوا سے نہیں نکلے. یہ یزیدیوں کا ایمان ہے. تو یہ بات کہیں سے جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہیں پہ ہمیں، لیکن ہمیں یہ بات یہاں پر ابھی دیکھیے سرکار کی جو ہے شان ہے کہ اسی دنیا میں جو سرکار نے راز کھولے ہیں، اسی دنیا میں ان کے ثبوت بھی مل رہے ہیں. تو یزیدی اپنا جو شجرہ نسب ہے کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ ران تک، آدم کی، کہ ہم آدم سے نکلے ہیں، حوا سے تعلق نہیں ہے ہمارا. آپ سمجھ گئے بات کو؟ اصل کہانی یہ ہے. اور وہ جو حوا سے نکلے ان کو کہتے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی مخلوق ہے. یعنی ان کے یہاں یہ سسٹم، ان کے بلیف سسٹم میں یہ بات ہے کہ ہم افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہم ران سے نکلے ہیں، آدم کی. تو جس کا شجرہ نسب ان کے مطابق آدم کی ذات تک نہیں پہنچتا ہے اس کو یہ لو کاسٹ کہتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اب اگر غور کریں تو آدم کے دو بیٹے تھے، ہابیل اور قابیل. ان دونوں میں لڑائیاں ہوئیں. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے نا؟ دو بیٹے تھے، ہابیل اور قابیل، دونوں میں لڑائی ہوئی. ایک مر گیا. جو مر گیا انہوں نے جو ہے دوسروں سے پھر تعلق توڑ دیا. تو جو مقتول کے ساتھ تھے، حجر اسود ان کے حصے میں آ گیا، اور انہی میں نبوت چلی. انہی میں نبوت چلی. اور جنہوں نے مارا تھا ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے جو ہے
پھر یہ بت پرستی شروع کر دی حجر اسود کی غیر موجودگی میں. تو اب یہ دو نسلیں ہو گئی نا. حوا کی تیسری نسل بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ سمجھ گئے آپ؟ تو ایک تو وہ جو آدم کی ران سے نکلے ہوئے تھے وہ مقتول ہو گئے، اور جو حوا سے نکلے ہوئے تھے وہ قاتل ہو گئے، اور جو تیسرے تھے وہ یہ یزیدی تھے. جو تیسرے تھے وہ یہ یزیدی تھے. اور ان کو فیض ہوگا امام مہدی سے، کوئی اور ان کو فیض دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کسی اور کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. کیوں جی؟ بے حضور پاک کے زمانہ بھی تھا، اس میں بھی موجود تھے یہ لوگ. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ جو ایران تھا اس کا پرانا نام ہے فارس، اور فارس میں یہ آتش پرستی جو تھی اس کا مذہب جو ہے موجود تھا، اور بڑے زور و شور کے ساتھ موجود تھا. سمجھے آپ؟ فارس میں. تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن یہ آگ کی پوجا نہیں کرتے. جس طرح مسلمانوں کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اس طرح ان کی پوجا جو ہے مانتے خدا کو ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ خدا سورج میں ہے کہیں، اور درست بھی ہے. وہ سورج میں بھی ہے، وہ چاند میں بھی ہے. اور جو زیادہ خطرناک بات ہے جس کی وجہ سے یہ وہابی اور آئسس والے ان سے دشمنی کر بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو نہیں، صوفیزم کو یہ مانتے ہیں. لہٰذا ان کے جو مولوی ملا ہیں ان کے دین میں، ان کو یہ شیخ اور پیر کہتے ہیں. ان کو یہ شیخ اور پیر کہتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تصوف کو مانتے ہیں. اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصوف کو جو پذیرائی ملی وہ فارس میں ملی. یہاں تک کہ مولانا روم کا تعلق بھی وہیں سے ہے، شیخ سعدی کا تعلق، حافظ شیرازی کا تعلق. اعلیٰ سے اعلیٰ شعراء فارس سے آئے. اور اپنے غوث پاک کون سے عربی تھے؟ وہ بھی تو فارسی تھے. جیلان یا گیلان یہ بھی تو ایران میں ہے، فارس میں. اور پھر سلمان فارسی، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو فارس سے آئے تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے تھے. اس وقت تو خیر یہ جو آذربائیجان وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ بھی فارس میں شامل تھا. آذربائیجان کا جو علاقہ ہے یہ فارس میں شامل تھا. سمجھے آپ؟ اب اگر آپ پاکستان جائیں تو وہاں کے جو عیسائی ہوں گے ان کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے میں آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو وہاں کے مسلمانوں میں ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے فارس کا معاشرہ تصوف پر مبنی تھا. جو مسلم نہیں بھی تھا وہ بھی جو ہے صوفیوں کی طرح رہتا تھا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تصوف ان کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی دین ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. Anyway, I would like to say to the world that we respect Yazidis.
and we believe that they believe in God. We do not consider them to be devil worshippers. However, even if they believed in the devil and they worshipped the devil, we wouldn't be bothered, because it is not our job to judge people, to persecute them, or to execute them. There is a time, there is a day appointed by God, and that is called Day of Judgment. God will judge them, and it is up to God whether, having judged them, He wants to punish them or forgive them. If somebody is worshiping devil, it's none of my business. I don't like it, so I'm not doing it. You like it, you do it. I'm not bothered. This is our attitude. اچھا، ان کے جو دین ہے اس میں ہے یہی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ویسے ہی جیسے مسلمانوں کی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. ہاں، دین میں یہی ہے، لیکن عملاً جو ہے یہ صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. ہاں، کہ جب وہ نکلے اور جب وہ غروب ہو، پڑھتے 2 وقت کی. تو گوہر شاہی کا در تو سب کے لیے کھلا ہے. ہاں، بلکہ ہماری نظر میں تو یزیدی مسلمانوں سے بہتر ہیں. ہاں، تو مسلمان اپنی عظمت کا نشان تو کھو چکے ہیں، اب تو وہ جو ہے وہ سارے شیطان بن گئے ہیں. اب تو بہتر کون ہے؟ ایک تو مالک کا حکم ہو گیا نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس میں رب کا نور ہے، وہ تو بات الگ ہے. میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ سرکار کے فرمان ذیشان کی کاٹ میں نہیں ہے. میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو ہو گئی نا بات کہ جس کے دل میں نور ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہاں نور سے پہلے کی کہانی بتا رہا ہوں میں. نور آنے سے پہلے سب سے بہتر کون ہے؟ نور دل میں نور آ گیا تو آپ بہتر ہو گئے، لیکن جب تک نور نہیں ہے تو اس وقت کون بہتر ہے؟ اس وقت وہ بہتر ہے جس میں عاجزی ہے، جو خاموشی سے گوہر شاہی کے قدموں میں گرنے کو تیار ہے، وہ سب سے بہتر ہے. جو خاموشی سے بغیر اکڑ دکھائے سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں گرنے کے لیے جو ہے تیار ہے، سب سے بہتر وہ ہے. اب قدموں میں گرنے کے بعد اس کو کیا ملتا ہے یہ کہانی دوسری ہے. بہتر وہ یعنی اس سے بڑا کوئی انسان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں اتنی عاجزی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہوں، میں ان کے قدموں میں جھک جاؤں. اس کی یہ ایک ادا ہی کافی ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی کفارے، کہ جو سرکار گوہر شاہی کے آگے جھک گیا. اب جب جھک گیا اب تو کچھ دیوار نہیں بچی نا، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں بچی، کیونکہ جھکنے کے بعد وہاں کوئی جو ہے حساب کتاب نہیں ہے کہ جی یہ کوٹری میں پیدا ہوا تھا، یہ امینہ کا پتر ہے یا کسی گدھی کی اولاد سے ہے. وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو جو جھک گیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا. اب کم سے کم اگر اس کو کچھ ملے گا تو وہ ریاض الجنہ کی انٹری ہوگی کہ جو اس در پر آئے پھر بھی قطمیر بن کے جنت میں جائے. یہ تو گستاخی ہو گئی نا یار، کیوں نہیں؟ یار تو خدا گر کے قدموں تک پہنچ گیا اور پھر انسان سے کتا بن گیا. تجھے تو انسان سے رب بننا تھا، تجھے تو انسان سے خدا بننا ہے. تو اپنی سستی کی وجہ سے جی میں تھوڑا بہت کر لیتا ہوں، بس چلو جی 5 پاؤنڈ ڈال دیتا ہوں پرچارے مہدی میں، بس بخشش ہو جائے گی، قطمیر بن جائیں گے. لعنت ایسے ایمان پر. کیوں؟
گوہر شاہی کے در میں پہنچ گیا تو، اور اگر تو خدا نہیں بنا تو پھر لعنت ہے تیری زندگی پہ۔ کتا بنانے والے تو 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، وہ کتا ہی بنا کے گئے، انسان کون بنا؟ کیوں جی؟ کتا ہی بنایا نا انہوں نے۔ اور پھر جب یہ جو ذات آئی ہے، یہ اگر تو کتمیر بنتا ہے ان کے پاس آ کے، تو پھر تف ہے تیری عقل پر اور تیری منزل پر۔ ان کے پاس تو کوئی بھی آ جائے، یزیدی آئے یا کوئی اور آ جائے، کوئی بھی ہو، جیسے ہی ان کا کنیکشن جڑے گا، اب اس سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ، جو تارک قرآن ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل وہ حیوان ہے۔ وہ تو نواز دیں گے، جس طرح سرکار نے حضور کے لیے کہا ہے کہ قدموں تک پہنچ گیا، نوازا تو گیا۔ ہاں جی؟ ان کے قدموں تک پہنچ گیا تو نوازا تو گیا، تو پھر ان کے قدموں تک کیا ہوگا پھر؟ اگر کوئی ہمارے مالک کے قدموں میں پہنچ گیا تو اس کا یہی حال ہوگا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگنا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ مانگنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہے کیا دینے کے لیے۔ نہ تو یہ محمد کا در ہے، نہ غوث اعظم کا، نہ یہ خواجہ غریب نواز کا در ہے، نہ یہ آدم صفی اللہ کا، نہ یہ عیسیٰ کلیم اللہ کا، موسیٰ کلیم اللہ کا، نہ یہ عیسیٰ روح اللہ کا۔ یہ تو اس کا در ہے کہ جہاں پر بھکاریوں کی لائن میں تمہارا رب بھی کھڑا ہے۔ یہ تو اس کا در ہے۔ ہاں، بات یہ سمجھ میں آئی ہے؟ اس وقت کون بہتر ہے جب کسی میں بھی نور نہیں ہے؟ تو اس وقت وہی بہتر ہو گیا نا کہ جس کے اندر گوہر شاہی کے لیے عاجزی ہو گئی، اور اس عاجزی کی وجہ سے وہ ان کے قدموں میں جھک گیا۔ کوئی دین نہیں تھا، صرف عاجزی نے اس کو شہنشاہ بنا دیا، کیونکہ جس کے قدموں میں عاجزی نے جھکایا وہ شہنشاہ بنانے والا ہے۔ بس رائے سلوک یہی ہے کہ ان قدموں تک پہنچ جاؤ، روحانیت بھی یہی ہے، ان قدموں تک پہنچ جاؤ، منزل یہی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ حضور کے دور سے پرانا یہ ان کا فلسفہ ہے۔ کم و بیش 6,000 سال پرانا تو ہوگا، تو کتنا کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ آج اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جدید مذہب آپ کے سامنے ہے وہ اسلام ہے۔ ہاں؟ حضور پاک جب تشریف لائے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر گئے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا عیسائیت 2,000 سال پرانا مذہب ہو گیا۔ عیسائیت اور اسلام جو ہے کم و بیش 1,500 سال پرانا مذہب ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 2,600 سال پرانا وہ ہو گیا، اور آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے کم و بیش 6,000 سال ہو گئے، اور یہ اپنا جو ٹریس کرتے ہیں ہسٹری وہ آدم صفی اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو اتنا پرانا اگر مذہب ہے تو کتنا رد و بدل اس میں ہو گیا ہوگا، بات کچھ اور ہوگی، بن کے کچھ اور ہو گئی۔ جس طرح اب وہ جدید ترین جو ہمارے پاس سب سے نوزائیدہ مذہب جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی کتاب قرآن شریف میں لکھا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ بھئی اس کو ناپاک لوگ جو ہے چھو نہیں سکتے، اور یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن کو کتابی صورت حاصل نہیں تھی،
تو کیسے مان لیا جائے کہ اس کتابی صورت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ کیسے مانا جائے؟ کیوں بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے نا بھائی. کیا خیال ہے؟ اس کی صورت ہی نہیں ہے وہ. تو یہ نوزائیدہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ نوزائیدہ مذہب کا حال ہے کہ اس کے مفہوم میں اتنا بگاڑ ہو گیا کہ جو بات ابھی بھی لکھی ہوئی ہے قرآن شریف میں وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا. دوسری بات یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یار تم آسمان پہ اڑ نہیں سکتے، تو یہ جو بات کہتے ہیں نا ہم سکنے کی، اس کا مطلب ہوتا ہے ابیلٹی. تم آسمان میں نہیں اڑ سکتے سے مراد یہ ہے یو ڈو ناٹ ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈو اٹ. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ امپیور پیپل کین ناٹ ٹچ اٹ، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر امپیور ہیں تو آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ اس کو مس کریں. تو پھر یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ تم ناپاک کو چھوؤ مت اسے؟ وہاں بات یہ نہیں پروہیبیشن کی نہیں ہو رہی ہے، like you are not allowed to touch it. No, it's not about the prohibition. It's about not having the ability to do so. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ ممنوع ہے کہ بھئی آپ ایسا نہیں کرنا، اور پھر آپ نے بات مانی نہیں اور آپ نے وہ کر لیا، تو یہ تو بات ہو گئی پروہیبیشن کی. صحیح ہے؟ وہاں لکھا ہے بات قابلیت کی کہ ناپاک اس کو چھو نہیں سکتے. وہاں پروہیبیشن کی بات نہیں ہے. آپ پروہیبیشن سمجھتے ہیں نا؟ یعنی وہاں یہ نہیں لکھا کہ بھئی ممنوع ہے کیا. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ناپاک ہے اور تم نے چھو لیا قرآن کو؟ اچھا دوسری بات جو مولویوں نے شریعت بنا رکھی کہ یہ قرآن ناپاکی کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا. حالانکہ کتنی غلط بات ہو گئی ہے. جس قرآن کو آپ منع کر رہے ہیں چھونے سے اس میں تو نور نہیں ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے تو نور بن سکتا ہے. جس میں نور نہیں ہے اس کے اوپر پابندی ہے. جس میں نور وہ صفحے کے اوپر سیاہی سے لکھا ہوا ہے اس میں کہاں نور ہے؟ وہ کو پڑھا جائے گا، اس کی تکرار کی جائے گی تب اسے نور بنے گا نا. اس کو ہاتھ لگانا، اب یہ سارا کا سارا ان کا جو ہے اٹکل پچو کے اوپر علم قائم ہے جس کو شریعت کہا ہوا. یہی کہتے کہ جی بھائی اللہ کا نام لے لو، جس طرح اب عورتوں کو ماہواری آتی ہے. اب کیا وہ یہ کہیں جی اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے؟ قرآن نہیں، زبان سے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ قرآن مجید کو چھونا نہیں، یہ ناپاکی ہے. ارے یار منہ میں قرآن اور ہاتھ میں ناپاکی؟ ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، منہ میں لے سکتے ہیں. اب یہ ہے نا بے وقوفی کی بات. تو مراد یہ ہے کہ جب اتنا نوزائیدہ دین جس کو ابھی یعنی بمشکل 1450 سال ہوئے ہیں، اس میں اس کے مفہوم میں اتنا رد و بدل ہو گیا ہے. اسلام وہاں سے نکلا تھا انسان کی صورت میں اور یہاں پہنچ کے کچھ اور بن گیا وہ. تو جو اتنا پرانا دین ہو تو اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں مکس ہو گئی ہوں گی، تھا کچھ اور بن کچھ اور گیا. کیوں جی؟ تو یہ نہ سمجھیں آپ کہ جو بھی ان کا بلیف سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اپنی اصل صورت میں ہے، اس میں بے تحاشا رد و بدل ہو گیا ہے، اور اس قابل ہے وہ اب کہ اب اس کو فالو کر کے آپ رب تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اس دور میں تو کوئی بھی دین اس لائق نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ رب تک پہنچیں.
یزیدی مذہب کیا؟ اسلام کے ذریعے بھی کوئی رب تک نہیں پہنچ رہا، عیسائیت کے ذریعے بھی کوئی رب تک نہیں پہنچ رہا، یہودیت کے ذریعے بھی کوئی رب تک نہیں پہنچ رہا، ہندو دھرم کے ذریعے بھی کوئی رب تک نہیں پہنچ رہا، یوگا سیکھ لیتے ہیں بس لوگ، بس۔ تو پھر یزیدیوں نے کیا بگاڑا ہے جب کسی کا بھی مذہب اس قابل نہیں کہ رب تک پہنچائے؟ اب تو سب کی بگڑی بنے گی در گوہر شاہی سے، ہاں، پوری انسانیت، پوری کائنات کی نجات سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے قدموں کے تلے ہے۔ اب چونکہ دین ان کا بڑا پرانا ہے نا، اب وہ اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ آئے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے جو ہے ان کو اپنے صوفیوں نے ان کو جو ہے کہ بھائی یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے، یہ کر لو، ایسا کر لیا کرو، تاکہ ان کو یہ بھی نہ ہو کہ کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ تھوڑا بہت رب تک پہنچنے کا راستہ بھی نکل آئے۔ ان کی وجہ سے کبھی کوئی عیسائی ولی آ گیا، اس نے ان کو عیسائیت کا پاٹ پڑھا دیا، کبھی کوئی مسلم ولی آ گیا، انہوں نے ان کو مسلمانوں کا پاٹ پڑھا دیا۔ تو ان کے مذہب میں ابھی کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا، ہندوؤں کا بھی کوئی نہ کوئی ان کے اندر موجود ہے، ہندو دھرم کا بھی، ہاں، ہندو دھرم کا بھی ٹچ ہے ان کے اندر، مسلمانوں کا بھی ٹچ ہے اور عیسائیوں کا بھی ٹچ ہے۔ اب وہ ٹچ اس لیے ہے، یہ چوچو کا مربع بن گیا ہے، پرانا ہو گیا نا، لوگ آتے رہے، اب اللہ بھیجتا ہے۔ مومن، ازلی مومن روحیں ہیں ان کا، فرشتوں کو یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہ مومنوں کا محلہ ہے، سارے مومن روح یہیں اتار دیتے ہیں ادھر ادھر، ان کو کیا ہے۔ تو یقیناً جب سرکار کا فرمان ہے کہ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں دل والے ہوتے ہیں، تو پھر جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی دل والا پیدا ہوتا ہی ہوگا نا، تو ان کو نکالنا بھی تو ہے نا۔ ان کو نکالنے کے لیے کبھی کسی عیسائی ولی کی ڈیوٹی لگ گئی ہوگی، کبھی کسی مسلم ولی کی ڈیوٹی لگ گئی ہوگی، پھر جب عیسائی ولی کی جس دور میں ڈیوٹی لگی تو انہوں نے دیکھا جی ان کے پاس تو بڑی پاور ہے، تو جو یہ کر رہے ہیں شاید یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، تو وہ عیسائیت بھی تھوڑی سی آ گئی، پھر کوئی مسلم ولی آ گیا، اس کی وجہ سے یہ نمازیں بھی پڑھنے لگ گئے۔ اب اگر ہم جائیں گے تو پھر یہ لا الہ الا ریاض بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ Aura TV Guidance brought to you